नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आप सबको खुश आमदेद। आज इंशाअल्लाह ताला हदीस की रोशनी में थोड़ी गुफ्तगू होगी सब्र करने के बारे में कि सब्र का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। तो सब्र करना बहुत मुश्किल काम है। अगरचा जब आपको कोई तकलीफ़ देता है, कोई दुख देता है, कोई परेशानी देता है, तो उस वक़्त जो सब्र करना है ये बहुत बड़े अजर व सवाब का काम है। तो जो हमारी पहली हदीस है वो तिरमिज़ी शरीफ में 2029 नंबर है इसका, 2029, और मुस्लिम शरीफ में 2588 इंशाअल्लाह ताला। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका माल को कम नहीं करता, यानी सदका देने से माल जो है वो कम नहीं हो जाता बल्कि उसमें बरकत होती है। और आपने फरमाया माफ़ करने से इज़्ज़त नहीं जाती या इज़्ज़त कम नहीं होती, माफ़ करने से इज़्ज़त बढ़ती है। और जो अल्लाह के लिए तवाज़ा अख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसका रुतबा बुलंद करेगा। ये जो माफ़ करना ये सब्र की सबसे बड़ी जो है ये एक लामत है कि कोई आपके साथ ज़्यादती करे, कोई आपको दुख दे और आप उसको माफ़ कर दें। मेरी बात से फरमाया इससे इज़्ज़त घटती नहीं है। ये ना सोचे कि मैंने इसको माफ़ कर दिया शायद मैं कमज़ोर हूँ, बल्कि इससे अल्लाह ताला उसका जो रुतबे हैं वो बुलंद करता है। और एक और बहुत प्यारी हदीस है सब्र के हवाले से ही। इसके जो रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, और ये तिरमिज़ी शरीफ में 2394 नंबर 2394, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मोमन मर्द और औरत मोमन मर्द और औरत को अल्लाह ताला उनके जान, औलाद और माल में आजमाइश करता है। मर्द औरत और मर्द मोमन को अल्लाह ताला उसके जान, माल और उसकी औलाद में आजमाइश करता है, यहाँ तक कि वो मरने के बाद अल्लाह ताला के साथ मिलते हैं, उनमें कोई गुनाह नहीं रहता, उन पे कोई गुनाह नहीं रहता। यानी जो हमें आजमाइश आती है मर्द के, जो मोमन मर्द होता है उसके लिए आजमाइश ज़रूर होती है, उसके माल में, उसके जान में, उसके अजीज़ व अकारब में, किसी भी शक्ल में अल्लाह ताला उसको आजमाता है। तो फिर जो उस पर सब्र करता है तो मरने के बाद जो है अल्लाह ताला के साथ जब वो मिलता है तो उस पर कोई गुनाह नहीं होता अगर वो उस मुसीबत पे सब्र कर ले। तो जो सब्र का दर्जा है वो बहुत ज़्यादा है। ये सबसे प्यारी हदीस जो अब मैं रवायत करने लगा हूँ बहुत प्यारी हदीस है। सब्र के मौजू पे एक ही हदीस काफ़ी है। तिरमिज़ी शरीफ में 2402 नंबर है इसका, 2402 इंशाअल्लाह ताला ये हदीस मौजूद है। जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गौर से सुनिएगा, बहुत प्यारी हदीस है कि जब क़यामत के दिन ऐसे लोगों को सवाब दिया जाएगा जिनकी दुनिया में आजमाइश हुई थी, यानी जिन पे मुसीबत आई, दुख आए, तकलीफ़ें आई, बीमारियां आई और उन्होंने सब्र किया, तो क़यामत वाले दिन जब उनको अजर व सवाब देगा अल्लाह ताला, तो अहले आफ़ियत यानी जिन पे कभी कोई दुख नहीं आया, कभी कोई तंगी नहीं आई, कभी कोई परेशानी नहीं आई, वो उस सवाब को देख के ख्वाहिश करेंगे कि काश हमारे जो जिस्म हैं वो दुनिया में कैंचियों से कुतरे जाते, कैंचियों से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते। यानी इतनी आजमाइशें हम पर भी आती कि जो अब जिनको दुनिया में अल्लाह ने आजमाइशें दी थी
آج اللہ تعالیٰ ان کو جس طرح کا اجر و ثواب دے رہا ہے، وقت تو دنیا میں گزر ہی جاتا ہے، چاہے دکھ آئے، تنگی آئے، تکلیف آئے، بیماریاں آئیں، لیکن اگر اس پہ صبر کر لیا جائے تو اس کا جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے، اس کو دیکھ کے جنہوں نے دنیا میں ہمیشہ عیش و عشرت کیا ہے، ہمیشہ سکھ کی زندگی گزاری ہے، وہ اس دن خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمیں کوئی سکھ نہ ملا ہوتا، بلکہ ہمارے جسم کو کینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا۔ یعنی اتنی تکلیفیں ہمیں آتی، اتنے دکھ ہمیں آتے کہ آج جو اجر و ثواب انہیں ملا ہے کہ جن کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور انہوں نے صبر کیا، تو آج ان کو جو اجر و ثواب دیا جا رہا ہے، کاش ہم پہ بھی یہ مصیبتیں آتی اور ہم صبر کرتے تو ہمیں بھی یہ اجر و ثواب ملتا۔ میں نے عرض کیا کہ صبر کرنا مشکل چیز ہے، مشکل کام ہے، لیکن صبر کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا۔ فرض کریں خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی روزی کی تنگی آ جائے اللہ کی طرف سے، تو اس پہ صبر کرنے کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن واہ ویلا کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر اجر دے گا، بہتر اس کا کوئی نعم البدل دے گا۔ اگر دنیا میں نہیں دے گا تو یہ حدیث جو ہم نے سنی ہے کہ آخرت میں جو اس کا اجر و ثواب ہوگا وہ ہماری سوچ سے زیادہ ہے۔ وہ لوگ حسرت کریں گے، وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں کوئی سکھ نہ ملتا۔ ہماری جسموں کو اتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، اتنے دکھ ہوتے، جیسے میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ آپ اس کا مطلب سمجھ سکیں کہ جیسے کینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہمارا جسم، تو آج ہمیں بھی وہ اجر و ثواب ملتا جو ان کو ملا ہے صبر کرنے والوں کو۔ بہت پیاری حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، میں نمبر پھر بتا دیتا ہوں آپ کو، 2402، انشاءاللہ تعالیٰ یہ حدیث وہاں پہ موجود ہوگی، آپ خود بھی مطالعہ کریں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ اور ایک اور بہت پیاری حدیث ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا میں گناہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، لیکن ان کے جو مال و دولت ہے، ان کی عیش و عشرت ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے، ان کی پکڑ نہیں ہو رہی۔ تو جو لوگ صبر کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حدیث سن لیں ذرا، ترمذی شریف میں 2396 ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ بہت پیاری حدیث ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس بندے سے خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دنیا میں جلد سزا دے دیتا ہے۔ جن کو دنیا میں سزا مل رہی ہے وہ یہ نہ سوچیں کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ آپ سے خوش ہے کہ اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، اللہ نے اسی وقت ہمیں سزا دے دی، اس کی تو سمجھیے آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، آپ اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اللہ آپ سے خیر اور بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے۔ دوبارہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے خیر اور بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اسے دنیا میں جلد سزا دے دیتا ہے، اور جس سے شر اور برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے گناہوں کی سزا کو روک کے رکھتا ہے، اس کے سزا دنیا میں اسے نہیں دیتا، اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے پتہ نہیں میں تو کبھی کسی کے پکڑ میں آؤں گا نہیں، میں پتہ نہیں کتنا کو طاقتور ہوں یا کچھ ہوں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سزا کو روک کے رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کو پوری سزا دی جائے گی، اس کو پوری سزا دی جائے گی۔ جیسے صبر کرنے والوں کو اجر و ثواب بے تحاشا ملے گا، ایسے جو دنیا میں گناہ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ان کو یہاں کچھ سزا نہیں ملتی، ان کو آخرت میں جو سزا ملے گی اس کا انہیں پتہ نہیں ہے۔ تو یہ صبر کے بارے میں تھوڑی گفتگو تھی کہ اللہ نہ کرے کسی پہ کوئی مصیبت آئے، کوئی دکھ آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی مال جان یا اولاد میں کوئی آزمائش آئے، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم صبر کریں گے تو اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ ہے، وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے، وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے، وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا اجر و ثواب دیں گے دنیا میں۔ اگر ہم صبر کر گئے، اگر ہم دنیا میں صبر کر گئے مصیبتوں پہ، تو آخرت میں جو اجر و ثواب ملے گا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے،
لیکن کوئی دکھ تکلیف آ جائے تو اس پہ واویلا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ چیزیں ہم کب سمجھ آئیں گی؟ جب ہم حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں گے. میں بہت دفعہ درخواست کر چکا ہوں کہ خدا را حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اپنے گھروں میں لا کے رکھیں. آپ کو یہ جو میں کتابوں کے نام بتاتا ہوں اور حدیثوں کے نمبر بتاتا ہوں، اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو شوق آئے کہ یہ حدیث ہم بھی دیکھیں یہ کہاں موجود ہے، ہم بھی پڑھیں اس کو. جو آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے گا اس کی اور ہی بات ہے، اس کی اور لذت ہے. تو وہی باتیں جو میں کہا کرتا ہوں کہ خدا را نماز کی پابندی کریں، نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں، نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں، اور کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنیں، کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنیں. دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور دین کا علم سیکھیں اور اسے لوگوں تک ضرور پہنچائیں جتنا بھی ہو سکتا ہے. چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو، اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں. کیونکہ اگر کسی نے اس پہ عمل کر لیا تو اس کو تو ثواب ملے گا، لیکن آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا. تو میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ سننے والوں سے گزارش ہے کہ یہ پیغام اگر بیان آپ سنیں تو اس کو آگے بھی سینڈ کر دیا کریں. اللہ کرے کوئی عمل کر لے اس پہ، کوئی بے نمازی نماز پڑھنا شروع کر دے، کوئی بری عادتوں سے باز آ جائے، کوئی داڑھی منڈا جو مرد ہے مسلمان وہ داڑھی رکھ لے، کیونکہ داڑھی کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں. میں حدیثیں کافی بیان کر چکا ہوں. ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، مسلم شریف کی 603 نمبر ہے اس کا، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مونچھیں کم کرو، داڑیاں بڑھاؤ اور آتش پرستوں کی مخالفت کرو. اور بخاری شریف میں ہے مشرکین کی مخالفت کرو. یعنی آتش پرست اور مشرکین داڑیاں نہیں رکھتے، تو آپ نے مسلمان مرد کو حکم دیا ہے کہ داڑھی رکھو. اس لیے اللہ کرے کوئی داڑھی رکھ لے، کوئی اور جو کسی بری عادت میں ہے تو اس سے باز آ جائے تو اس کا جو ثواب ہمیں بھی مل جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے لیے بھی دعا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.